अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इथिक्स के बारे के अंदर। तो इथिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए इथिक्स क्या है। इथिक्स इज़ अ स्टडी इन विच वी वर्क दोज वर्क दैट वी कैन सेव और प्रोटेक्ट द ह्यूमन बींग्स सिंपली। तो इथिक्स क्या है कि आपके हर वो काम, हर ऐसा वर्क जिससे आप खुद भी प्रोटेक्ट रहें और आपके उस वर्क से दूसरा जो शख्स है या जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं वो भी आपसे प्रोटेक्ट रहें। तो स्टडी जो है इथिक्स की, वो क्या चीज़ आपको बताती है कि आपको राइट और रॉन्ग, कि क्या सही है और क्या गलत है, उस चीज़ के बारे में आपको बताती है। यानी कि स्टैंडर्डिकली के तौर पे आपको राइट और रॉन्ग चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ये एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका कोई भी ऐसा वर्क या कोई भी ऐसा काम जिससे आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपको पर्सनली बेनिफिट हो, पर साथ में उस कम्युनिटी में उन लोगों के साथ जिनके साथ आप बैठ रहे हैं या आपकी कम्युनिटी में शामिल हैं, उन्हें भी उस चीज़ से मतलब जो है बेनिफिट हो। अदरवाइज अगर उन्हें बेनिफिट नहीं भी होता तो किसी भी किस्म का उन्हें नुकसान ना पहुँचे, उनके साथ किसी भी किस्म की इस तरीके की उनकी, जिसे हम आम लफ्ज़ों में कहें कि दिलाज़ारी, या उनको किसी भी किस्म का नुकसान आपके उस वर्क से ना होना चाहिए। और एथिक्स ना सिर्फ आपके जो है इस मेडिकल डिपार्टमेंट में, आइदर के अगर आप कोई बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस में भी एथिक्स इतनी ज़रूरी है, यहाँ तक कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी एथिक्स का इतना ही अहम किरदार है। तो चलें हम फर्दर चलते हैं कि नर्सिंग एथिक्स के बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक है। नर्सिंग एथिक्स एक्चुअली क्या है, कि जो नर्सिंग एथिक्स के बारे में अगर हम इधर एक डेफिनेशन के तौर पे स्टडी करते हैं तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ एथिक्स दैट प्रोवाइड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर नर्सिंग एक्टिविटीज़। दीज स्टैंडर्ड बोथ प्रोटेक्ट नर्स एंड पेशेंट्स। यानी कि ऐसे स्टैंडर्ड एक्टिविटीज़, ऐसे स्टैंडर्ड रूल्स जो उस डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल आप अगर मेडिकल डिपार्टमेंट में हैं और नर्सिंग एथिक्स की बात कर रहे हैं, तो जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसमें भी इस तरीके के रूल्स डेवलप्ड किए जाते हैं कि वो रूल्स दोनों के हक़ में होते हैं। आइदर पेशेंट के हक़ में, लोगों के हक़ में। लोगों से यहाँ मुराद क्या है कि पेशेंट्स, जो आपके पास पेशेंट्स मौजूद होते हैं या जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं आउटडोर ओपीडी से, वो पेशेंट्स और आप खुद यानी कि नर्स खुद, इन दोनों के हक़ के अंदर वो रूल्स बनाए जाते हैं कि उससे जो नर्स है मेल या फीमेल वो भी प्रोटेक्ट रहे और जो पेशेंट है वो भी प्रोटेक्ट रहे। एथिक्स जो है वो डिपेंडेंट है कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पर। वो टर्मिनोलॉजीज़ कौन सी हैं? एक वैल्यूज़, कोड्स, प्रिंसिपल्स और नर्सिंग पार्टिसिपेट एंड देयर रिलेशनशिप्स। अगर हम वैल्यूज़ की बात करते हैं तो वैल्यूज़ एक्चुअली क्या है कि वैल्यूज़ वो चीज़ें हैं कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी जो डिग्निटी है, आपका जो वक़ार है, आपका जो लेवल ऑफ नर्स, मतलब एक नर्स का लेवल क्या है। अगर मैं नर्स की बात करता हूँ तो मैं यहाँ अगर मैं ये जुमला कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि जो डॉक्टर की जो बैकबोन होती है वो एक नर्स होती है, क्योंकि विदाउट नर्स द डॉक्टर कैन नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज डॉक्टर इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नर्स, बिकॉज ऑल द वर्क्स विच आर डनिंग बाय द नर्स द डॉक्टर अलोन कैन नॉट डन। यानी कि वो तमाम वर्क जो एक नर्स परफॉर्म कर सकता है वो अकेला एक डॉक्टर कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टर की जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो नर्स होता है। और नर्स जो आइदर मेल है या फीमेल है, उसको अपनी डिग्निटी, अपना वक़ार, अपनी ताज़ीम बनानी पड़ती है। कैसे बनानी पड़ती है कि सबसे पहले तो उस नर्स के, या वो जो भी है मेल है या फीमेल है, उसके नर्स के जहन में सबसे पहला बात तो ये है कि ये चीज़ कभी भी ना आए कि मैं अगर ये वर्क करूँगी या करूँगा तो मुझे इसकी पे मिलेगी। पे जब आप ये चीज़ जहन में ले आएंगे तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको डिग्रेड करना शुरू कर देगी। क्योंकि कभी देखें क्या होता है कि कभी पे ज़्यादा या कभी कम या कभी टाइम, तो उससे क्या होता है आपके अंदर ही आपका जो खुद है वो आपको डिग्रेड करना शुरू कर देगा कि यार इतनी सी पे में इतना वर्क। आप ये देखें कि आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, आपकी पे से ज़्यादा आपके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इम्पोर्टेंट हैं। कोड्स क्या होते हैं? कोड्स यही हैं कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपने प्रॉपर निभानी है। आपका जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं?
آپ کی رسپانسبلٹیز یہی ہیں کہ آپ نے ایک پیشنٹ کو مطمئن کرنا ہے، اور اس سے بھی پہلے آپ کا جو سیلف ڈیفینس ورک ہے کہ آپ کی خود کی کیئر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب تک ایک نرس خود کی پراپر کیئر نہیں کر پائے گا یا نہیں کر پائے گی تو وہ پیشنٹ کی کیسے کرے گی؟ اگر ایک فار ایگزامپل اگر آپ کے خود کی ہی جو یوزز کے انسٹرومنٹس ہیں اگر وہ پراپر نہیں ہوں گے تو سامنے والا پیشنٹس آپ سے کیسے مطمئن ہوگا، آپ کی باتوں کو کیسے مطمئن کرے گا؟ اور پھر دوسری چیز کیا آ جاتی ہے کوڈنگ میں، ججمنٹ. آپ کی ججمنٹ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ آپ پیشنٹ کو دیکھ کر اور جب وہ اپنی کوئی بھی پرابلم آپ سے ڈسکس کرے تو آپ اس پرابلم سے اس کو جج کر لیں کہ آئدر کہ یہ کس پرابلم کی وجہ سے جو ہے یا کس چیز کی وجہ سے اس پرابلم کے اندر پھنسا ہے یا اس کو اس طریقے کی پرابلمس کریٹ ہوئی ہیں. تو یہ کوڈنگس ہیں. رولز کیا ہیں کہ وہ یہی رولز ہے. فار ایگزامپل اب اگر آپ ایک پیشنٹ کو اگر کوئی چیز انجیکٹ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انجیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ نے جو سرنج ہے جو نڈل ہے اگر اسے آپ نے پراپر ڈسکارڈ نہیں کیا اور آپ سامنے پیشنٹ سے آپ کا یا کوئی بھی اسٹاف کا عملہ یہ چیز کہتا ہے کہ کائنڈلی ادھر جو ہے کچرا نہ، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی جو رولز ہوتے ہیں، آپ کی جو کیئرنگ چیزیں ہیں اس کو ڈیگریڈ کرتا ہے. تو پیشنٹ کا آپ پہ مطمئن ہونا ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ وہ آپ کے پاس آیا اور نہ آیا برابر ہو جائے گا. تو ان چیزوں کو فالو اپ میں رکھنا ہوتا ہے. پھر دوسرا کہ آپ کی جو ایپرن ہوتا ہے یا آپ کی جو وردی ہوتی ہے، جو آپ کا یونیفارم ہوتا ہے وہ کلین، یہ بھی آپ کی ایتھکس کے اندر ہے. اور جو ایپرن ہوتا ہے وہ بھی آپ کی ایتھکس کے اندر ہے کہ آیا کہ کوئی پیشنٹ کا کوئی بھی اس طریقے کا فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے اگر اس کا کوئی بھی اس طریقے کے جو اس کو مطلب پرابلم ہے یا کوئی فار ایگزامپل ٹی بی کی بھی بیماری ہے تو اس کے جو جراثیمس ہوتے ہیں تو وہ بھی جو ہے آپ کو جو ہے مطلب لگ سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کا پراپر جو وردی ہے اور آپ کے جو پورا سے ایک وردی میں شامل ہوتا ہے کہ آپ کا ماسک ہے، آپ کے گلوز ہیں، یہ سب چیزیں آپ کی ایتھکس کے اندر ہی کاؤنٹ ہوتی ہیں. اچھا، اس سے بھی پھر اگر ہم نیکسٹ لیول پہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی پریکٹس کے اندر آپ نے کیا کیا چیزوں کو فالو اپ میں رکھنا ہوتا ہے، تو آپ کی یہ سب چیز. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو نرسنگ کی پریکٹس اور ریلیشن شپ. اچھا، پریکٹس کے دوران آپ نے یہ سب چیزیں دیکھنی ہیں جو میں نے آپ کو پریویس میں مطلب بتائی ہیں کہ آپ کو اپنی خود کی پرسنل کیئر دیکھنی ہے، آپ کی پراپر وردی جو آپ کا یونیفارم ہے وہ پراپر ہونا چاہیے، آپ کے انسٹرومنٹ پراپر واشیبل ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کا ہر وہ عمل جس سے پیشنٹ کو نقصان نہ ہو اور نہ ہی آپ کو خود کو نقصان ہو، یہ آپ کو نرسنگ پریکٹس میں فالو اپ میں رکھنا ہوتا ہے. اچھا، پھر ریلیشن شپ، آپ کا جو ریلیشن ہے پیشنٹ کے ساتھ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ پیشنٹ کو آپ اس چیز پہ یقین دہانی کرا سکیں کہ آیا کہ آپ نے جو چیزیں آبزرو کی ہیں، جو میڈیسن آپ نے اسے پرووائڈ کی ہے، تو وہ پیشنٹ اس چیز پہ اس کا بلیف ہو کہ نہیں کہ یہ جو چیزیں مجھے ملی ہیں ان سے ہی مجھے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا کرے گا. جب تک آپ کا ریلیشن شپ پیشنٹ سے اچھا نہیں ہوگا تو آپ کی یہ سب چیزیں جو ہے ریگریٹ ہو جائیں گی. جب یہ ریگریٹ ہوں گی تو آپ کی ڈگنیٹی جائے گی. جب آپ کی ڈگنیٹی جائے گی تو آپ کا جو مورلٹی کے اوپر افیکٹ پڑے گا، اور جب آپ کی اخلاقیات پہ افیکٹ پڑے گا تو آپ ایک زیرو لیول پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے. اور زیرو لیول پر جب بندہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا، چاہے پھر وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو، چاہے پھر وہ کسی بھی سوسائٹی کا ہو، چاہے پھر وہ کسی بھی بزنس کا ہو. تو اکثر لوگوں کے جو بزنس ہوتے ہیں وہ ایتھکس کی بنیاد کے اوپر ہی، اور ایتھکس کا مین پوائنٹ جو مورلٹی اخلاقیات ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہی جا کر ڈیگریڈ ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کا ایک تو ریلیشن اسٹرانگ ہو، آپ کی نرسنگ پریکٹس کے دوران آپ کو ہر اس چیز کی معلومات ہو جو چیزیں آپ کے انسٹرومنٹ ہیں آپ کی یوز کے اندر آتی ہیں. اچھا، اس میں ایک خاص چیز کیا ہوتی ہے ریلیشن شپ میں، ایک اور خاص بات کیا ہوتی ہے کہ کیئر آف پیشنٹ. فار ایگزامپل آج ایک پیشنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے، آپ نے اس کی اچھی کیئر کی ہے، وہ پیشنٹ بڑا مطمئن ہوتا ہے. نیکسٹ ڈے آپ فار ایگزامپل اپنی ہی کسی پریشانی میں ہیں اور وہ پیشنٹ کو آپ اس طریقے سے کیئر نہیں دے پاتے یا اتنا اچھا کیئر نہیں دے پاتے یا آپ کا بیہیو روڈ ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ مس گائیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پیشنٹ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے یا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے
کہ یار نہیں یہ جو مطلب کہ یا تو میری پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی یا پھر ان لوگوں کو میرا خیال نہیں ہے، جو آج کل دیکھا جا رہا ہے معاشرے میں. تو آپ اور میں اور ہماری سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس چیزوں سے بہت واقف ہیں کہ جو آج کل گورنمنٹ ہاسپٹلس کے جو رولز ہیں اور ریگولیشنس ہیں اس کے حساب سے. اچھا، نرسنگ ایتھکس اگر ہم اس کے آگے اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ ساری وہی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی، میرٹ، رسک، سوشل کنسرن، ایکٹیویٹیز، فیلڈ آف نرسنگ. تو یہ ساری چیز اس میں آ جاتی ہے. سوشل کنسرن کہ پیشنٹ کو مطمئن کیسے کرنا ہے، اس کے ساتھ ایکٹیویٹیز آف فیلڈ آف نرسنگ یعنی کہ وہ ایکٹیویٹیز جو آپ نے پرفارم کرنی ہے ان کو کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے. کہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ ادھر اگر آپ کو انجیکٹ بھی کرتے ہیں کوئی سرنج بھی، یا کیونکہ 90% سارا کام نرس کرتی ہیں، ادھر لیڈیز ہو یا میل ہو، اس میں کوئی مطلب ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن 90% جو ہاسپٹل کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ایک نرس کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. تو فردر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے کہ ایتھیکل پرنسپل نیسیسری ٹو گائڈ پروفیشنلی لیول کے اوپر جب آپ جاتے ہیں، جب آپ فار ایگزامپل کسی پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے جب آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں، یا اسے ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ پریکٹس سے نکل کر پروفیشنل لیول پہ جاتے ہیں، یعنی کہ جب آپ ایک خود سینئر اسٹاف کے طور پہ جب آپ جا کر ورک کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے جو پریکٹس میں جو چیزیں سیکھی ہوتی ہیں، جن چیزوں کو فالو اپ کیا ہوتا ہے، آئدر وہ آپ نے جو ہے آپ کا بیہیویئر ہو، آئدر وہ آپ کی مورلٹی ہو، آئدر وہ آپ کا رسپانس ہو، آئدر وہ آپ کا ٹاکنگ بیہیویئر ہو، پیشنٹ کے بلیوز ہوں، وہ سب چیزیں جو آپ نے نرسنگ پریکٹس میں سیکھی ہوتی ہیں، وہ سب چیزوں کا بینیفٹ آپ کو پروفیشنل گائیڈ میں آ کے ملتا ہے، پروفیشنل لیول میں آ کے ملتا ہے. کیونکہ جو پروفیشنل لیول ہوتا ہے وہ ایڈوانس لیول ہوتا ہے، اور اس جگہ پہ آپ کی یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو جو ہے فائدہ بھی دے رہی ہوتی ہیں اور آپ کو انہینس کر رہی ہوتی ہیں آپ کی ایبلٹی کو. کیونکہ تھوڑا بہت آپ کو پہلے پتہ ہوتا ہے، اور جب آپ ایڈوانس لیول میں آتے ہیں تھوڑا بہت تب سیکھتے ہیں، تو پھر آپ ایک میچورٹی لیول کے اوپر آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو ہر چیز کی نالج سے آپ آراستہ ہوتے ہیں. تو اس کے اندر میں آپ کو یہ کچھ ٹرمنالوجیز ہیں دو، جیسے کہ ایک ویلیو ہے اور دوسرا بلیف ہے. ویلیو کیا ہے کہ سوشل سائنس ایتھکس کے اندر، سوشل سائنس میں ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ ویلیوز ایکچولی دونوں سائڈ پر ہوتی ہیں. آپ کی نظر میں پیشنٹ کی ویلیو اور پیشنٹ کی نظر میں آپ کی ویلیو، یہ دونوں چیزیں ایک بہت امپورٹنٹ کردار رکھتی ہیں، اور ایک امپورٹنٹ اسے کہہ لیں کہ یہ ایک اہم لیول ہوتا ہے ویلیو. تو آپ نے پیشنٹ کو اب اس قدر مطلب کہ رسپیکٹ سے اور اس کے ساتھ اس قدر بیہیویئر سے، مطلب جسے آسان لفظوں میں ہم کہیں کہ اتنی محبت سے اور پیار سے مطلب پیش آنا ہوتا ہے، کیونکہ پیشنٹ تو آلریڈی بیمار ہے ہی. وہ جو ہے اس وقت ایک تو میڈیسن، دوسرا آپ کا بیہیو، یعنی کہ جو ویلیو آپ اسے دیں گے، جو رسپیکٹ آپ اسے دیں گے، جو امپورٹنس آپ اسے دیں گے، وہ اس کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے. کیونکہ اس وقت نہ تو اسے گھر والے اچھے لگ رہے ہوتے، نہ ہی اسے کوئی فیملی اچھی لگ رہی ہوتی. جس کنڈیشن سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، اس کنڈیشن میں اسے سب کچھ اچھے بھی آپ ہی لگ رہے ہوتے ہیں، اور آپ ہی کے اوپر اس کا اللہ کے بعد جو یقین ہوتا ہے اس کا آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ جی میں اس اسپتال میں آیا ہوں اور یہ عملہ ہے، اور یہ عملہ جو ہے مجھے بہت مطلب پراپر طریقے میں ٹریٹمنٹ کرے گا، اور یہ میرا خیال رکھے گا، اور یہ مجھے ویلیو یعنی کہ مجھے امپورٹنس دے گا. یہ ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے ویلیو. اور پھر جب آپ اتنی امپورٹنس دیتے ہیں تو آپ نے بھی محسوس کرنا ہوتا ہے کہ آیا کہ جو پیشنٹ ہے اس سے ہمیں کیا مطلب. آپ نے وہ پیشنٹ اگر ایک سرکاری ہاسپٹل میں تو وہ آپ کو پیسے تو نہیں دے گا، اور نہ ہی آپ اس سے پیمنٹ کی ڈیمانڈ کریں گے. وہ آپ کو یا آپ نے صرف یہی محسوس کرنا ہوتا ہے کہ آیا کہ جو ہم اتنی محنت کریں کیا وہ ہمیں وہ رسپیکٹ مل رہی ہے. اگر نہیں مل رہی تو آپ کا کام ہے کہ آپ نے سیلف رسپیکٹ کے لیے کمپلین کرنی ہے، اور کمپلین کے لیے آپ کے پاس اس طریقے کے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، آپ کے مین ڈپارٹمنٹس موجود ہوتے ہیں کہ آپ نے کمپلین کرنی ہوتی ہے کہ جی یہ فلاں پیشنٹ ہے اور یہ مس بیہیو کر رہا ہے، کہ ہم اتنا ورک کر رہے ہیں، اتنی ان کی کیئر کر رہے ہیں، انہیں امپورٹنس دے رہے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہیں. تو اس طریقے کی سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ خود کی ویلیو کو بھی اول ترجیح دینی ہوتی ہے. تو ویلیو ادھر جو ٹرم ہے اس کا مین کنسرن ہی یہی ہے.
کہ آپ پیشنٹ کو ویلیو دیں, پیشنٹ کو امپورٹنس دیں, اور ریٹرن میں آپ کو بھی رسپیکٹ ملے. اور بلیف کیا ہوتا ہے کہ بلیف یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ایک پیشنٹ کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ ایک ڈاکٹر پہ اور پھر آپ پر, کیونکہ ڈاکٹر کے بعد پھر جو بلیو ہوتا ہے آپ پر ہوتا ہے. اسپتال, خاص کر کے ہاسپٹلس میں, خاص کر کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں, کیونکہ جب ایک ڈاکٹر سب کچھ وزٹ کر کر راؤنڈ کر کر اس کی فائل بھر کر چلا جاتا ہے, تو ایک جو براڑی کا پیشنٹ ہوتا ہے, یعنی کہ ایک ایسا پیشنٹ جو ان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے, جس کو نہ الف کا پتہ نہ یہ کا پتہ, اس کو نہیں پتہ اس فائل میں کون سی جو ہے بھاشا لکھی ہے یا کون سی بھاشا کا جو ہے استعمال کیا گیا ہے, نہ اس کو انگلش کا پتہ. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا ایک ڈاکٹر کے بعد آپ پر, کیونکہ اسے آپ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر ان سے اتنی بات نہیں کرتا. خاص کر کے مریض سے تو ڈاکٹر صرف چند ایک جملوں میں بات کرتا ہے, تو ساری ڈسکشن آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ کو یقین دلانا ہوتا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ ٹریٹمنٹ آپ کی فلاں ٹریٹمنٹ چل رہی ہے, اور انشاءاللہ اللہ کے اوپر یقین رکھیں, اور ہماری پوری کوشش ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر لحاظ سے, اور جتنا ہم سے بنے گا ہم کوشش کریں, اور اللہ چاہے گا تو آپ صحت یاب ہو جائیں گے. یہ بلیف آپ کو دلانا ہے پیشنٹ کو, نہ کہ آپ مزید اس کو ڈس گائیڈ کریں, نہ کہ مزید آپ اس کو مس بیہیو کریں. آپ مس بیہیو کریں گے تو ایک میل نرس کے مس بیہیو سے پورا کا پورا عملہ بدنام ہوتا ہے. آئدر اس کے اندر ڈاکٹر بدنام ہوتا ہے, آئدر اس کے اندر وارڈ بوائے بدنام ہوتا ہے, اس میں سویپر, اس میں ہر وہ شخص بدنام ہوتا ہے جو اس عملے کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, حتیٰ کہ وہاں کا سویپر بھی وہ اس میں بدنام ہوتا ہے. کیونکہ ایتھکس کا یہ مین کوڈڈ ہیں, اسے آپ یہ کوڈز ہیں ایتھکس کے, ویلیو اور بلیف, یعنی کہ گیو رسپیکٹ, ٹیک رسپیکٹ, بلیو, یعنی کہ آپ اس کی بات کو مکمل سنیں, سمجھیں, سننے کے بعد سمجھنے کے بعد پھر آپ اس پیشنٹ کی بات کا رسپانس دیں, اور اس کو یہ یقین دہانی کرائیں کہ یہ جو بھی آپ کے ساتھ پرابلم ہے یا جو بھی بیماری ہے, انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ٹھیک ہو جائے گی. تو چلیں, امید کرتا ہوں آپ کو یہ ساری جو بھی ویڈیوز ہے یہ اچھی لگی ہوگی اور سمجھ آئی ہوگی, اور امید ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے, لائک بھی کریں گے, شیئر بھی کریں گے. انشاءاللہ جتنا آپ کی طرف سے میری حوصلہ افزائی ہوگی, میں انشاءاللہ اتنی ہی ویڈیوز اور کوشش کروں گا اس سے زیادہ سمپلیفائی کر کے, اس سے زیادہ ڈیفائن کر کے بناؤں, کہ جب آپ میری ویڈیوز کو سنیں تو آپ کو کسی چیز کو یاد کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے, آپ اسے اپنی ورڈنگ کے اندر ریٹرن میں کریں. تو بس آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.